बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, मगर आगाज़ में ही चंद अहम सवालात हैं जिनके जवाबात हारून साहब से जानेंगे। जहांगीर तरीन साहब का मामला होगा, शहबाज शरीफ साहब का मामला भी ज़ेर गौर रहेगा, बिजली की तकसीम के ऊपर बात करेंगे और आम आवाम की भी बात करेंगे। वो अहम सवालात हैं जो आगाज़ के हिस्से में ही पूछ लिए जाएंगे। इसके साथ साथ सियासत की भी बात करेंगे। सियासत में एक तो पंजाब का बजट कल पेश होने जा रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप का जो मामला है सो है, इसके ऊपर तो बात होगी, मगर काफ लीग कल के हिसाब में कल बजट के मामले पर क्या रवैया अपनाएगी, इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। G7 ममालिक की भी बात होगी जिन्होंने चाइना को टक्कर देने के लिए एक प्रोग्राम का ऐलान किया है। G7 ममालिक बेसिकली चाहते क्या है ये जानेंगे। और पीपल्स पार्टी का सिंध का और विफाक का जो पानी के ऊपर झगड़ा है उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा है कि सिंध को वसाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है, ये कहां और कैसे खर्च हो रहा है इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। मगर नासिर शाह साहब कहते हैं कि विफाक अगर NFC से हमें पैसे देता है तो उसका हिसाब लेने का कोई हक नहीं रखता। ये झगड़ा कहां तक जाएगा, कितना तूल पकड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ईरानी इलेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, अहम मामलात हैं, G7 का, पानी का मसला, ईरानी इलेक्शंस की बात होगी, सियासत की बात होगी, मगर सबसे पहले मुझे ये बताएं। सारे मसले हम नहीं हल करने, सारे मसले आपने हल करने हारून साहब। सबसे पहले तो उस अफवाह का मुझे एक तोड़ बताएं कि जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं। नहीं जहांगीर को है कि पार्टी क्या बातें कर रहे हैं हारून साहब? नहीं जहांगीर खान इज अ वेरी वेरी सेंसिबल पर्सन, आई टेल यू। पहली बात तो ये है कि वो एक कारोबारी आदमी है और वो उनका बेसिक कंसर्न है। ज़ाहिर है इतने बेशुमार अदारे और इतने बेशुमार कारकुन, उनकी जिम्मेदारी रोज़ हर फैसले करना, तो सारे तो बड़ी उसकी हिम्मत है कि इसके बावजूद वो सियासत के लिए वक्त निकालता रहा है। इज़ अ वेरी गुड मैनेजर बेसिकली। फिर वो ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी लेके आया, ऑस्ट्रेलियन गाय लेके आया, ये वो, तो वो उसका जहन उन बहुत सी चीज़ों में उलझा रहता है। दूसरी बात यह, एक तो ये है, इससे भी ज़्यादा अहम वजह यह है कि इस वक्त उसे कैसे सूट करता है पॉलिटिकल पार्टी बनाना। इस वक्त वो मसलन एक पार्टी बना के खड़ा हो जाए, हरीफ बन के खड़ा हो जाए और सारी तवानाई झोंक दे हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत उसके खिलाफ झोंक दे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करेंगी? वो कहेंगी कि ये नया प्लेयर आ गया, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, उसकी हमायत तो नहीं करेगी। अगर कोई कहीं से थोड़ी बहुत मॉरल सपोर्ट मिल जाए उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाएंगी। मेरी इस बात से लोग इत्तफाक शायद न करेंगे, या कम से कम अक्सरियत शायद नहीं करेगी, कि अगर वो सुलह कर लेता है, मसालिहत का रवैया इख्तियार करता है। देखिए उसे अली ज़फ़र ने तो तकरीबन अब तक तरदीद तो हो नहीं रही इसकी, जो मालूमात है उसके मतलब अली ज़फ़र ने तो उसे क्लियर कर दिया और FIA ने भी। तो बाकी बचा क्या? बाकी अगर कोई इल्ज़ामात हैं तो वो अदालतों का मसला है, वो वज़ीर आज़म का मसला नहीं है। अच्छा, देखिए वज़ीर आज़म के गुस्से का ये आलम है जब वो चिढ़ जाते हैं। एक बड़ा ही उनकी पार्टी का इम्पॉर्टेंट आदमी, वो उसने 3 गाड़ियों ने भेजी जब इलेक्शन कैंपेन उरूज पे थी, ज़ाहिर है गाड़ियों की ज़रूरत होती थी। अच्छा, एक लैंड क्रूज़र थी गालबन और दूसरे डब्बे मुआवज़ों वगैरह के लिए, ये जो क्या कहते हैं उनको, डबल कैबिन। हाँ जी। तो सडनली सेड, 4 आदमी गाड़ी में बैठे हुए थे, सब मुझे याद है तफसील के साथ। तो उन्होंने सडनली सेड, वो जो आदमी था वो वलीद इकबाल को और हम्माद अज़हर को टिकट देने की मुखालफत कर रहा था। अच्छा, सडनली ही सेड टू ऑन चौधरी जो पिछली सीट पे बैठा था, ऑन, इसकी गाड़ियां वापस करो। अच्छा, खान इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। जहांगीर नहीं था। कुछ देर खामोशी रही, ये अजीब फिजा तल्ख हो गई, तो फिर नरमी से एक खैर खान ने समझाया, जो उसी गाड़ी में बैठा हुआ था, कि खान साहब लीडर को इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए, लीडर को जो भी फैसले करने हैं सही वो समझता वो कर लेने चाहिए, मगर इस तरह गुस्सा और लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो आप वलीद इकबाल को टिकट दे दें और हम्माद अज़हर को भी दे दें। अच्छा, अपना फैसला नाफिज करें। तो वो फिर 5, 7, 10 मिनट गुजर गया, फिर कहा अच्छा गाड़ी ना भेजना गाड़ी उसको, ठीक है। बाद में भी उसके साथ सख्ती की, कुछ बेचारे को मुश्किल से गुजरना पड़ा, लेकिन ये कि मामला ठीक हो गए। ठीक है, ये इसको बचाया है ना ताल्लुकात को। अगर कुछ बच गए हैं, वो तो शीशे में बाल आए वो जा तो नहीं सकता, वो जहांगीर तरीन ने बचाया है।
ورنہ خان صاحب تو تلے مطلب بیٹھے تھے، وہ کیا روڈ رولر کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کچل ہی دیا جائے، نام و نشانی جیسے بجری بچھا دی جاتی ہے۔ جہانگیر ترین وہ واحد آدمی ہے جو دیکھیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اس میں پاپولر لیڈر بننے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن مینجمنٹ کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ اور کون آدمی ہے جو کسی پارٹی سے، حکمران پارٹی سے اس کا لیڈر ناراض ہوا اور 30-40 آدمی اس کے گھر جمع ہو گئے؟ اور کون آدمی ہے؟ کوئی اس ملک کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ ایک بھی مثال نہیں ہے۔ مگر وہ چلا بھی سکتا ہے پارٹی کو، پہلے بھی اسی نے چلایا، اسی کی تھیوری پہ یہ پارٹی جیتی، وہی آزاد امیدواروں کو لے آیا، اسی نے لوگوں کو شامل کرا، اسے میں نے کرایا تھا میرا حصہ تھا، مطلب یہ تو نہیں کہ میرے کہنے پہ شامل، ظاہر ہے صاحب لوگ اپنی دیکھتے ہیں، اپنی ضروریات دیکھتے ہیں، اپنی ترجیحات دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنی دیکھتے ہیں گزارا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کا بڑا رول ہوگا اگر عمران خان، فرض کیجئے وہ تو خیر اچھا بلا صحت مند آدمی ہے، فرض کیجئے عمران خان نہیں ہے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، کسی سچویشن میں، تو پارٹی کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اونلی ون اینڈ اونلی جہانگیر ترین، جہانگیر ترین، ان کے علاوہ پارٹی بنانے کا کوئی سوال نہیں، لوگ اسے مشورہ دے رہے ہیں اور بڑے پرجوش ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مگر ایسا میرا نہیں خیال ہونے والا، کیونکہ وہ ایک بڑا سمجھدار آدمی۔ ٹھیک ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہارون صاحب وزیر اعظم کی بات چل رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بڑے بھائی کے جا کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پکڑ لوں گا، اگر وہ پاؤں پکڑ لے اور کہہ دیں خدا کے لیے بھائی جان مجھے وزیر اعظم بننے دیں، تو اجازت ہوگی، راستہ ہموار ہوگا؟ دیکھیے رول آؤٹ تو کسی چیز کو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، سیاست میں ہر چیز ممکن ہے، ایسے ہی پھنس جائیں کہ بلانا پڑے، ان کو تو نہیں بننے دیں گے، اور نہ محترمہ کو بننے دیں گے جو انڈیا کے اور امریکہ کے خلاف ایک لفظ کبھی کہنے کے روادار ہیں، انڈیا کے خلاف تو کبھی بات کرے گی نہیں مریم، اور مطلب اشارے کرنے میں کبھی مجبور ہو جائے تو کر دے تو دوسری بات ہے، صحیح، لیکن کنگشپ ہیز نو کنشپ، بادشاہ کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ اگر شہباز شریف بن جائے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ وہ اس کے بعد نواز شریف تو کیا، مریم تو کیا، نواز شریف بھی ریلیونٹ ہو جائے گا، لوگ لیڈر کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کی اولاد جو ہے اس کا بھی راستہ بند ہو جائے گا۔ دیکھیے اعجاز الحق کو بنا دیا وزیر، میں اس تقریب میں اتفاق سے موجود تھا، وہاں اخبار نویسوں کو اجازت ہوتی نہیں جانے کی جب کیبنٹ حلف لیتی ہے، تو میں کسی وزیر صاحب کے ساتھ چلا گیا، مگر مجھے یہ یاد ہے اعجاز الحق صاحب کو منع کیا ان کے خیر خواہوں نے بتیرا، مگر وہ بن گئے بھائی، اس وقت ان کی پوزیشن بڑی سٹرانگ تھی، ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا، اس کے بعد تو یہی ہوا جنازہ، یہ تحریک لبیک کے جو مولانا رضوی صاحب تھے، یہ ہوا اتنا بڑا جنازہ، اور تو کوئی اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ تو مگر یہ سیکٹریوں سے کہہ دیا، ہر ایک سے کہہ دیا، بات نہیں اس کی ماننی، تو فرض کیجئے کوئی فارمولہ بنتا، فارمولہ یہ پیش کیا گیا کہ مریم چیف منسٹر بن جائے، اچھا، تو مگر اگر شہباز شریف بیٹھا ہوگا تو اس کو کام کرنے دے گا، ٹھیک ہے، اول تو وہ بننے اسے کون دے گا؟ لہذا میں نے کافی غور کیا ہے پچھلے 2-3 دن میں، شہباز شریف صاحب کے چیف منسٹر بننے کے، پرائم منسٹر بننے کے چانس بہت کم ہے، پاؤں پکڑیں، چاہے روئیں دھوئیں، چاہے پاؤں پہ سر بھی رکھ دیں، ممکن ہی نہیں ہے، پھر ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے جانشین پیدا نہیں کرتے، اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ ہارون رشید نے کرامتہ کے ساتھ کیا کیا تھا، پھر مامون الرشید نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، پہلے امین نے کوشش کی مامون الرشید کو رسوا کرنے کی، اس کے بعد یہ چھوٹا سا خراسان کا علاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وسائل ہی کچھ نہیں تھے، عربوں کی حمایت تو امین کو حاصل تھی نا، لیکن اس نے وہ بھی اسے چھیننا چاہا۔ اورنگزیب تک کا واقعہ، سلیمان دی میگنیفیشنٹ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی، شاہ جہاں نے، جہانگیر نے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ بادشاہوں کے رشتہ دار نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال، بہت کم چانس ہے اس کا، لیکن وہ امید انہیں لگی ہوئی ہے، وہ آس میں ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا کسی فلر کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اللہ جانے کیا ہوتا ہے، میں تو آپ کو اپنا اندازہ بتا، ٹھیک ہے۔ احسن اقبال صاحب کے سٹیٹمنٹس پہ آپ نے غور کیا؟ بڑا غور، ہنسے نہیں، مجھے بتائیں۔ بڑا غور کیا،
پاگل پن کی بات ہے یہ کہنا کہ ناروال اور رحیم یار خان اور میرپور اور کلات کے مسائل کا اوورسیز پاکستانیز کو کیا پتہ ہے. یہ ابھی آپ وقفے میں فون میں لائیں, اگر آپ کے پاس اوورسیز پاکستانیز کے نمبر ہیں یا میں ملا دیتا ہوں, آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ انہیں اپنے علاقوں کے مسائل کا زیادہ ادراک ہے. اس کے پیچھے ایک لافانی اور ابدی اصول کار فرما ہے جو علی جناب نے یا غور فرمانے کی زحمت نہیں کی یا انہیں اصل میں تو سوٹ ہی نہیں کرتا نا پولیٹیکلی. کیا ہے وہ یہ ہے کہ دوری محبت کو بھڑکاتی ہے. یہ ایک ابدی اصول ہے. کسی بھی چیز سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ اسے دور کر دیے جائیں تو محبت کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. اپنے ملک سے انسان محبت کرتا ہے نا, مگر جو دور ہے, جو اس کے کھیتوں کو دیکھ نہیں سکتا, جو اس کے دریاؤں کے کنارے ٹہل نہیں سکتا, جو اس کے باغوں میں سیر نہیں کر سکتا, جو اس کے ریسٹوران میں وقت نہیں گزار سکتا, جو اس کی دھنک اور بارش اور چاندنی نہیں دیکھ سکتا, اور جو اپنے بھائیوں کو, دوستوں, رشتہ داروں کو شناسا راستوں پہ چل نہیں سکتا, ان سے مل نہیں سکتا, جو اپنے گاؤں میں صبح سویرے سیر نہیں کر سکتا یا شہر میں تو لارنس گارڈن میں گھوم نہیں سکتا, ٹھیک ہے, تو اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی. ان کے پیسے پہ آپ پل رہے ہیں. 29 بلین ڈالر, یو امیجن کتنے خاندانوں کے ملتے ہیں. 1.5 کروڑ کے قریب خاندان ہیں. ایک تو وہ ہے نا, بعض کے خاندان وہاں ہیں یورپ میں, امریکہ میں اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں جہاں سے زیادہ زر مبادلہ تھا, ان کے خاندان تو یہاں ہیں, رشتہ داروں کو وہ پالتے ہیں. دیکھیے اب انہوں نے کرائسس تھا تو انہوں نے زیادہ پیسے بھیجے, زیادہ سے زیادہ بھیجا. ان کا حق فائق ہے, ہم سے زیادہ ہے. اور یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ 88 لاکھ آدمی ہیں, 40-45 لاکھ ووٹر ہوں گے, ان میں سے سارے تو ووٹر نہیں ہوتے, ووٹ نہیں پڑیں گے, 10-15 لاکھ ووٹ پڑیں گے زیادہ سے زیادہ. وہ بھی بڑی بھرپور مہم سے, وہ آسان نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی مہم آرگنائز کرنا ویسے بھی مشکل ہے. جہانگیر ترین تو اب ہے نہیں, اب کون ہے جو ہے جا کے سنبھالے گا. ہاں جی, بس صلاحیت کے, اور صلاحیت کے آدمی تو خان صاحب کے ارد گرد رہتے ہی نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے نا ہارون صاحب, اگر وہ مخصوص نشستوں کے ایسا اقبال صاحب بات کر رہے ہیں تو دے دیں. اتنی بڑی قربانی اور اتنی محبت, اور ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے. وہ تو اب یہ واٹس ایپ کے زمانے میں موصوف فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ لفظ توہین استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے توہین کی, ان کی تحقیر کی ہے. صرف توہین نہیں, ریڈیکول کرنے کی کوشش کی ہے. انہیں کیا پتا, تو اس کا جواب تو وہاں سے پیسے آنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتا ہے. وہاں سے بڑے لوگوں نے جواب دیا. یہ پتا ہے کہ سرکاری روپیہ خرچ کر کے ووٹ کیسے خریدے جاتے ہیں. آپ کو تو یہ پتا ہے کہ سکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کو برباد کر کے لیپ ٹاپ کیسے خریدے جاتے ہیں, اور سارے ڈویژن کا پیسہ گجران والے کا ناروال کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں کیسے کھپایا جا سکتا ہے. وہاں سے آپ کو رتی برابر کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. آپ ان لوگوں کی تحقیر کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانی دیتے ہیں. نہیں ہارون صاحب, اگر ایسے مخصوص نشستوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ادارے ہیں ویلفیئر کے, آپ پوچھیں جا کے خوبت والوں سے, آپ پوچھیں جا کے عیدی فاؤنڈیشن والوں سے, اور ڈاکٹر ادیب رضوی سے, اور یہ جتنے تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے, غزالی فاؤنڈیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, یہ تعلیمی ہزاروں تعلیمی ادارے ہیں بے شمار, کہ انہیں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے, جن کا کہیں نام نہیں ہوتا, جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, جو اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو ہارون صاحب جب انہوں نے کہہ دیا مخصوص نشستوں کے ذریعے اوورسیز پاکستانی اپنی ضرور نمائندگی کرے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جہاں چاہیں ووٹ دیں, وہ آزاد شہری ہیں, ان کا حق ہے, ان کے بل پہ یہ ملک چل رہا ہے. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کے لیے انسینٹیوز آفر کرنے چاہیے. یہ ساری سیاست ووٹ کی بات کر رہے ہیں جی, یہ ساری سیاست اور الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. یہ تو ان کی نالائکی تھی خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی. کیا کہ یہ اس وقت نہیں بنا سکے, اس وقت یہ ایجیٹیشن کرتے, تحریک چلاتے رہتے, تحریک چلا کے نواز شریف کو ہٹا دیا, اوورسیز پاکستانی کے ووٹر نہیں بنوا سکتے تھے, یہ بنوا سکتے تھے. صحیح ہے, یعنی کہ وہ قدم انہوں نے نہیں اٹھایا. ہارون صاحب, یہ سارا قصہ یہ ہے کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے, اس لیے سیاست کا بازار گرم ہے. عوام نئے الیکشنز چاہتی کیا ہے؟ نہیں, وہ تو اپنا رانا ثناء اللہ نے کہا ہے نا, اور محترمہ مریم اورنگزیب نے یہ کہا کہ وہ صدارتی نظام چاہتا. کوئی صدارتی نظام آ سکتا ہی نہیں ہے. صدارتی نظام کوئی بٹن دبانے سے آتا ہے, کوئی ایک آدمی کے چاہنے سے آ جاتا ہے. وہ تو جب تک صوبے نہیں مانیں گے صدارتی نظام کیسے آئے گا؟
بھائی اس کے لیے سندھیوں کو منانا ہوگا, پختونخوا کو منانا ہوگا, وہ چاہیں گے تو آئے گا نا. اور خان صاحب کی اصل کانسٹیچوئنسی یاد رکھیں پختونخوا ہے, یہ یاد رکھیں. وہیں کے ان کے زیادہ تقریبی لوگ ہیں, وہیں کو انہیں کو وہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کیسے وہ مانیں گے جی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی صدارت نظام نہیں آ رہا. اور عوام اور یہ الیکشن کون الیکشن چاہتا ہے جی؟ لوگ کبھی میٹر, آپ جتنے میٹر میں الیکشن ہے ان کا رزلٹ نکال کے دیکھ لیں, پولنگ کم ہوگی. اور شاید ہے کبھی زیادہ ہوئی ہو, کوئی ایکسیپشنل سچویشن. ٹھیک ہے. جو عوامی دانش ہوتی ہے نا, اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ استحکام چاہتے ہیں, یعنی لوگ جمہوریت تو چاہتے ہیں مگر روز روز اور حکمرانوں سے تنگ بھی پڑتے ہیں, مہنگائی سے لوگ نالاں بھی ہیں, لا اینڈ آرڈر بھی اچھا نہیں ہے. اور پنجاب میں تو سول سروس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا, اس طرح پیسے بنائے جا رہے ہیں کوئی حد نہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ابلائج کیا جا رہا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے قوانین میں کوئی ترمیم کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہے, جلدی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی جس سے انہیں اربوں روپے کا فائدہ ہوگا. ہیں جی, وہ گریو یارڈ جو ضروری ہوتا ہے نا, مسجد, گریو یارڈ, پارک, فلاں چیزیں, اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو چھپا کیوں نہیں ہے, اور یا ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن یہ نہایت ذمہ دار لوگوں نے مجھے بتایا. ٹھیک. تو مطلب ہر کہیں جہاں کہیں کسی کا بس چلتا ہے پیسے بنائے جا رہے ہیں. سرگودا میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے, ایک ایم پی اے تھا, اس کو پکڑ لیا تو اس کو رکھا اس نے, تو ایک تو اس سے پیسے لیے, اچھا, لاکھوں روپے, اور ایک اس سے پلاٹ لیا جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے, اور اس کو ایک ملازم رکھنے کی اجازت دی. اچھا. اس کے مہمان اس کے پاس آتے تھے, وہ بہترین کھانا کھاتا تھا. وہ عجیب آدمی نکلا, کھچی, باہر نکلتے ہی اس نے اس میں مقدمہ دائر کر دیا کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں. یعنی خود اس نے اعتراف کر لیا کہ میں اس کو رشوت دے کے کہ وی آئی پی کی طرح رہتا رہا ہوں. یہ تو حال ہے. ساہیوال جیل میں 90 لاکھ روپے سالانہ جو ہے وہ رشوت کی مد میں جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارا عملہ معطل ہے. ٹھیک ہے, یہ پنجاب کی حالت ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گی. لیکن پھر بھی لوگ استحکام چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, روز روز کے الیکشن. ٹھیک, بالکل. دو اور اہم سوال ہیں جو میں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب سے جانوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ کل کے بجٹ کے حوالے سے قافلے کا رویہ کیا رہے گا, اور G7 ممالک آخر چاہتے کیا ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دو اور بڑے اہم سوالات جن کا جواب چاہیے ہارون صاحب. بجلی کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کی تقسیم میں دیکھیے, حکومتوں کے مزاج میں ایک فریب کاری ہوتی ہے. اگر فراڈ نہ بھی ہو تو تھوڑا بہت چکمہ ضرور دیتا ہے. اچھا. ہم یہی سمجھتے رہے کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم اچھا نہیں ہے, تو اس میں لائن لاسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ترسیلی نظام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. صحیح. وہ آج پتہ چلا کہ وہ تابش گور ان کا نام ہے جو کے الیکٹرک کے تھے, جو آج کل وہ ایڈوائزر, ان کی تھیوری ہے کہ اس پہ عمل کیا گیا ہے. کیا تھیوری؟ ان کی تھیوری یہ ہے کہ بجلی ہوتی ہے چوری, اور کے الیکٹرک میں ہم نے ان علاقوں کی بجلی روکی جن میں بجلی چوری ہوتی تھی, تو لاسز جو ہیں وہ 20% سے 10% رہ گئے. تو جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے اس پہ زیادہ لوڈ شیڈنگ کریں. ٹھیک ہے نا. ایک تو خیر پانی تربیلا میں کم ہوا, منگلہ میں کم ہوا, لیکن انہوں نے ایل این جی سے جو پروجیکٹ چل رہے تھے اور دوسرے جو تھے اس میں بھی بجلی پیدا کرنی کچھ کم کر دی. کیپیسٹی تو پوری ہے. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ مثلا یہ پختونخوا کے بعد علاقوں میں, سکھر میں, قصور میں, یہ ہمارے پڑوس میں ہے, 30% بجلی چوری ہوتی ہے قصور میں. جو سسٹم بھی عجیب ہے نا, تو بند کیا جائے. ویسے تو وہ ڈیموں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے بھی ہوا, جو ابھی کچھ دن میں پانی آئے گا. یہ بجلی چوری کا جو معاملہ ہے یہ تو بہت نہیں, بجلی چوری کا تو علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا حکومت سمجھتی. اس کا بوجھ ڈال دیں باقی بجلی والوں پہ. جو بل یہی بڑی غنیمت ہے کہ بھئی انہوں نے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی کہ وہ کہہ رہے تھے نرخ بڑھا دیں. جی, ٹیکسز پہ زیادہ کر دیں اور بجلی کے نرخوں کو بڑھا دیں. بہرحال وہ دباؤ پڑا جب, تو پھر انہوں نے بحال کر دی. ٹھیک ہے. ایک اور ہارون صاحب ایشو,
تمام لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ ایک معروف صحافی اور کالم نگار ہیں جن کا اس صحافت سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ سر اٹھایا اس نے اور ابھی تک اپنے جوبن پر ہے, آپ نے اس کے اوپر لب کشائی نہیں کی. نہیں, میں نے مصلحت نہیں کی. میں سمجھتا تھا کہ اتنا گند اچھلا جا رہا ہے اور اتنی انہوں نے بھی بے احتیاطی کی اور سخت بے احتیاطی کی. ایسا جملہ ایک تو انہوں نے کہا جو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال انہوں نے وضاحت کر دی ہے, معذرت کر لی. اور جب بھی وضاحت کر دے اور معذرت کر لے تو اسے کبھی ٹارگیٹ کیا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی یا کوئی اور؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی پراسرار کہانی ہے. تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے اس کا, تھوڑی سی معلومات بھی ہیں. اچھا. لیکن آپ بات اس وقت کریں جب آپ کو پوری بات معلوم ہو. یہ انگریزی میں کہتے ہیں انسائیڈ جاب, یہ اندر کا کام ہے. ٹھیک. تو اخبار نویس کو تو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بات کرنے کی. بس وہ غصے میں, یہ بھی ظاہر ہے غصہ تھا کہ اخبار نویسوں کے ساتھ بعض کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے کون کر رہا ہے, لیکن الزام تو بعض اداروں پہ بھی آ رہا ہے. تو اس غصے میں ایک سخت بات انہوں نے کہہ دی, لیکن یہ کہ اس میں ایک اطلاع انہوں نے درست دی ہے. اب اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہو رہی, جب وہ معلوم ہو جائیں گی, کہانی پوری ہو جائے گی تو کسی کو سنائیں گے. ٹھیک ہے. کل ہارون صاحب پنجاب کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, کاف لیگ کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. ووٹ دے گی. کیا کرے گی؟ پلاؤ کھائیں گے, احباب فاتحہ ہوگا. کچھ بھی نہیں کرے گی. کچھ سکیمیں منظور کرانی ہوتی ہیں. اچھا. یہ سیاستدانوں کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کا کیا ہے. ایک تو انہیں چاہیے, ان کے رضوان صاحب ہیں, رضوانی غالباً نام ہے ماحولیاتی, پرویز علی صاحب کو چاہیے انہیں سمجھائیں کچھ. ان کے باقی وزیروں کا بھی کوئی تاثر زیادہ اچھا نہیں ہے, اپنا کام کاج کریں. اچھا. دیکھیے, جو اصل چیز نیک نامی ہوتی ہے, جماعت اسلامی کو وزارت میں بہت کم حصہ ملا جب MMA کی حکومت بنی. وہ غلطیاں بھی کیں, صرف وزارت خزانہ میں لی, لیکن اور وہ سیاسی طور پہ بہت شدید نقصان پہنچا. ان کا ایک بہت اہم آدمی نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا, سارے داغ ہمارے دھل جائیں گے, ڈیزل کا داغ نہیں دھلے گا. لیکن ان کے وزراء باہر نکلے تو بدنامی کا کوئی داغ ان پہ نہیں تھا. بے قابل والے وہاں بھی ووٹ دیں گے, یہاں بھی ووٹ دیں گے. کچھ سکیمیں منظور کرانی ہیں, ٹیکٹفل بہت ہیں, ہارڈ بارگینر بھی ہیں. طارق چیمہ تو بہت ہی ہارڈ بارگینر ہے. توبہ, وہ تو ٹی وی پروگرام میں اگر کوئی انہیں بلا لے اور غلط سوال کر بیٹھے تو آپ کو پتا ہے جی بالکل پھر وہ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, پانی کے مسئلے کے اوپر بات کریں گے ہارون صاحب, مگر اس سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے G7 اچھا, دونوں میں نا جو بنیاد ہے نا خرابی کی تعلقات میں, وہ بہت پرانی ہے. 2002 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کاف لیگ میں چلے گئے تھے, بعد میں کاف لیگ کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. وہ ناراضگی ظاہر ہے باقی رہتی. تو ابھی بھی تو ہارون صاحب بانمتی کا کنبہ ہی ہے نا سارا. آپ بانمتی کا کنبہ. صحیح ہے. G7 صاحب کو پارٹی بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں, یاد رکھیے. For him, party is a jumping pad. That's it. کبھی نہیں اس کی تنظیم بہتر نہیں کریں گے. ویسے کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن یہ کچھ نہ کچھ گرفت رکھتے ہیں. انہیں اس کی پرواہ نہیں, لڑتے رہے, سارا خون خرابہ ہوتا رہے, ایک دوسرے کو مارے پیٹے, الزامات لگائیں. وہ اپنا ریلیکس. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب جو G7 ممالک ہیں اب وہ منظر عام پر بہت تیزی کے ساتھ کھل کر آ رہے ہیں, چاہتے کیا ہیں؟ نہیں چاہتے. G7 ممالک تو جو چاہتے ہیں سو چاہتے ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے, G7 ممالک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چین کا ذکر ہی نہ ہو, اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ برائے نام ذکر ہو. مگر اصل سوال امریکہ کیا چاہتا ہے؟ طاقت تو امریکہ ہے, دنیا کی بڑی اکانومی آج بھی امریکہ ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی کے بہت سے پہلوؤں میں, خاص طور پہ دفاعی ساز و سامان میں آج بھی وہ سب سے آگے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ان کے اڈے ہیں, جو ڈگال نے کہا تھا وہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. وہ ایجنڈا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چین کی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہیں. دیکھیے 60s میں سینئر بش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا نیا نظام. یعنی اس زمانے میں کتاب چھپی تھی امریکن ہیوبرس, امریکی گھمنڈ. بعض ان کے جو دانا لوگ تھے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اتنے گھمنڈ میں نہ آئیں, یہ دنیا کبھی کسی ایک ملک کی رہی نہیں ہے. اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چین اتنی بڑی طاقت بن جائے گا اتنی تیزی سے. اب چینیوں نے سرمایہ کاری کی کہاں کہاں, افریقہ تک. بنگلہ دیش میں ان کی سرمایہ کاری کسی بھی ملک سے زیادہ ہے, سری لنکا میں, اچھا اور بہت پاکستان میں, ایران میں بہت بڑی اور ہر جگہ پہ.
چینی جو ہیں جو ان کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا ایک رخ نہیں ہے, ون بیلٹ ون روڈ کوئی ایک سمپل سا منصوبہ نہیں ہے. دیکھیے سمندروں پہ تو ایک تو اجارہ داری ہے ابھی تک امریکہ کی, اس لیے کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں, وہ جو بحری بیڑے ہیں, جہاز نہیں بحری بیڑے ہیں, شہر کے شہر آباد ہو سکتا ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ سمندروں میں ٹریفک کے بعض جگہ پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, مثلا ملاقہ, بہت سی جگہیں جہاں سمندر تنگ ہے وہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا ایک متبادل ڈھونڈا کہ سڑک کے ذریعے تجارت ہو, اور اس میں ان کا سرمایہ تو ان کے پاس بہت جمع ہو گیا. فی کس آمدن چینیوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی 10 یہ جو 8 ممالک ہیں, جرمنی, جاپان, فرانس, اٹلی, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, یہ 10% پاپولیشن ہے, ہمارے پاس دنیا کی 40% دولت ہے. فرق کیا ہے؟ ان کی 4 5 6 نسلیں تمول میں پلی ہیں, آسودگی میں. آج ایک ہماری بہت محترم خاتون ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ اے سی بند ہو جاتا ہے تو میری جان پہ بناتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بہت مطلب باہمت خاتون ہیں اور بہت ویلفیئر کا بھی بہت کام انہوں نے کیا ہے. یہ جو ہے نا آسودگی, یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. چینی ٹف ہیں, ایک نئی قوم ہے, ابھرتی ہوئی قوم ہے, ابھی ان کے عزائم بلند ہیں. پہلی دفعہ دیکھیے نا, انہیں سینکڑوں برس کے بعد پہلی بار 17ویں صدی میں ان کی اکانومی بڑی تھی باقی دنیا سے, لیکن پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پھر وہ افیون کی جو جنگیں ہوئیں, جاپان نے قبضہ کیا, پھر امریکہ نے, برطانیہ نے وہاں افیون پہ لگا دیا انہیں, پھر یہ ایسے حالات پیدا ہوئے, پھر کمیونزم آ گیا, اور کمیونزم میں تو معاشی نظام تو کبھی صحت مند استوار ہو نہیں سکتا. اب وہ انیشیٹو تو انہوں نے لے لیا اور حل اس کا کوئی ہے نہیں. وہ صرف یہ جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں, ویسے جو بائیڈن کے بارے میں خیال یہ نہیں تھا کہ دوبارہ امریکہ کی برتری قائم کر دی جائے. یہ قوموں کے مزاج میں ہوتا ہے, یہ انسانی جبلت ہے. جس طرح ایک فرد کی انا ہوتی ہے اس طرح ایک قوم کی بھی انا ہوتی ہے, اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہ تو خیر نسلی تفاخر کو ایکسپلائٹ کرتا تھا نا. یہ ہم وہ کہتے ہیں پرانے حلیف جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے. اور اگر مجھے ٹھیک فگر یاد ہے کہ $400 ٹریلین 4000 ٹریلین ڈالر, 400 خرب ڈالر جو ہے وہ خرچ کریں گے, اور جناب دنیا کے غریب ملکوں میں انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے, اور اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں صاف شفاف بھی رکھیں گے, اور انہیں جدید ترین جو سہولتیں ہیں انہیں سکھائیں گے, انہیں گائیڈ کریں گے کس طرح وہ اپنی غربت سے, مشکلات سے. ایک لحاظ سے تو اچھا ہے اگر ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو. چین بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ان کی کوشش ہے کہ بڑا دلچسپ سیاست ہے, بڑی پیچیدہ. روس کو ایک طرف تو دھمکیاں دے رہے ہیں, اچھا ایک طرف یہ روس شامل تھا اس میں, یہ G8 تھا, یہ G7 نہیں تھا. پھر وہ جب حملہ کیا انہوں نے, کیا وہ علاقہ تھا اس پہ روسیوں نے, تو اس کو نکال دیا. اس کے بعد اب ان کو گھیر گھار کے واپس بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن چین اور روس کے تعلقات اب وہاں پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, قائد اعظم ایک بڑی شاندار بات کہتے تھے, ویسے تو وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, لیکن وہ جب خلافت کی تحریک اٹھی تھی تو قائد اعظم نے کہا تھا, تو آپ کو پتہ ہے ایک فقرہ ہی کہتے تھے بعض اوقات, مگر ایسا جامع فقرہ کہتے تھے, تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھوم سکتا. اب آپ چین کو نہیں روک سکتے, آپ یہ کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو ملک پھنس رہا ہے بہت بری طرح وہ ہم ہیں. پاکستان ہر مسئلے میں پھنس جاتا ہے. نہیں ہر مسئلے میں نہیں پھنس جاتا. افغانستان کا بھی مسئلہ نکل جائے گا, پاکستان اس سے انشاءاللہ نکل جائے گا. اس لیے لیڈروں میں جان ہے, یعنی قوم میں ہے, قوم میں تو ہے, اس معاملے میں ہے, اس معاملے میں ہے, بعض چیزوں میں نہیں ہے. اس میں قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے لہو نے ایسی تاریخ لکھ دی ہے وہ کہ یہ جو یہ شہید کی جو ہوتی ہے نا, جو قربانی ہوتی ہے نا, شہید کی جو موت وہ کبھی ظاہر رہے گا. یاد رکھیے کہ کسی اسکالر کا, کسی عالم کا, کسی بڑے سے بڑے یعنی مفکر کا اور معلم کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو, شہیدوں کے وارث ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتا ہے. یہ خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. یہ بڑا یعنی ایسی قربانی انہوں نے دی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں. وہ کشمیریوں کو پاکستانی نہیں بھول سکتے. اچھا اب وہ چاہتا ہے, امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کشمیر کو بھول جاؤ,
इंडिया की बालादस्ती तस्लीम कर लो, हक्कानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करो। अफगानिस्तान में बमबारी, हक्कानी ग्रुप के खिलाफ, जो दरअसल पश्तून कौम परस्त ग्रुप है, हम इन्हें तालिबान कहते हैं, ये पश्तून कौम परस्त ग्रुप है। ठीक। और यानी जो अपने दोस्त हैं उन्हें छोड़ दो, अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस भी छोड़ दो। इंडिया की बालादस्ती अगर हमने तस्लीम करनी है और अपने नज़रियात से ही दस्तबरदार हो जाना है और अफ़गानों के कत्ले आम में शरीक होने, तो मुल्क हमने बनाया किस लिए था? इसकी हमें ज़रूरत ही क्या थी? वैसे तो पाकिस्तान की ज़रूरत अब सबको समझ में आने लगी है। जो कुछ इलाहाबाद में हुआ, जो कुछ हर कहीं हो रहा है गाय के ज़बीहे के नाम पे, जो कुछ इलाहाबाद में हुआ, जो कुछ कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, समझ में तो आ रही है। सवाए जानवरों के हर एक को समझ में आती है। जानवर अपनी जबिल्लत का कैदी होता है ना, उसकी समझ में नहीं आती। बात यह है कि पाकिस्तान अड्डे दे सकता ही नहीं है। अड्डे दो, हमारी मदद करो अफ़गानिस्तान में हमारा इन्फ्लुएंस कायम रखने में। किस लिए? अच्छा, यहाँ हैं लोग जिनके मफादात हैं, $6 बिलियन की एक्सपोर्ट है, कारोबारी इदारों में उनकी लॉबीज़ हैं, NGOs में हैं उनके लोग, सो कॉल्ड थिंक टैंक्स। वो कहते हैं 21 NGOs हैं जिन पर चौधरी निसार ने पाबंदी लगाई थी। बस पाबंदी लगाई, उसकी वजूहत थी, उन्हें काम करने दो, नहीं लगाया गया। ठीक है ना। दर हकीकत वो ये चाहते हैं। एक मजीद निज़ामी साहब अमेरिका गए, वापस आए, उनसे पूछा अमेरिकी क्या चाहते हैं? वो कहते ज़रा इस्लाम अपना कट करो। इस्लाम कम नहीं होता, यानी हम ख़ताकार हैं। मगर वो अख्तर शिरानी का वाक़या है। अख्तर शिरानी बहुत बड़े शायर थे और अपने ज़माने में फैज़ जैसे लोगों ने, नून मीम राशिद ने उनसे फैज़ पाया है, उनकी शायरी पे असर है उनका। वो बदनाम थे, वाले साहब ने घर से निकाल दिया। वाले साहब उनके अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, महमूद शिरानी। बाद जगह डॉक्टर साहब उनका हवाला भी देते हैं। बादानोशी की वजह से बदनाम थे। वो नगीना बेकरी एक होती थी, वहाँ बैठते थे। तो किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना इस तरह का सवाल किया जिसमें उसको ये तवक्को रखता था कि उनकी अली मर्तबत की शान के मुताबिक बात नहीं करेंगे। तो जो बोतल उसके पास पड़ी हुई थी उसके सर पे उसने तोड़ दी। उसने कहा तू क्या समझता है? और इसके बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई उसकी शख्सियत में, फिर उसकी शायरी में भी कुछ उसकी झलक नज़र आती है। ओ भाई, हम ख़ताकार हैं, मगर ले दे कि हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल और क्या है, और क्या है इसके सिवा? बिल्कुल इसके सिवा हमारे पास है क्या? तो उस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। जो ये जो माशी तरक्की की हमें नवीद सराहते हैं कि राहदारी बन जाओ, भाई राहदारी बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह होती है, अमन कायम रहता है, इससे अच्छी क्या बात? मगर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मगर ये कि आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई बामियान तक, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं, रेलवे लाइन में छा दो, ताकि वो क्या उसका नाम है फनकार का, जो स्टील किंग है वहाँ का नाम ही मैं उसका जी वो गरीब मैं भूल जाता हूँ, जिसने खुफिया मुलाकात कराई थी खटमंडों में इसकी और उसकी। भाई ये तो नहीं हो सकता। हम उनके महकूम बन के अगर हमें रहना है, भाई तुम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा हलीफ है, हलीफ भी ऐसा जो हालत जंग में हमारी मदद कर सकता है। तुम तो हमेशा हमें छोड़ जाते हो। तो पाकिस्तान यानी कि उसी तरफ खड़ा रहेगा। मगर इनिशियली चीन के असर और रसूख को रोकना है, लेकिन एजेंडे पे इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। अभी सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं। चले मैं ब्रेक से वापस आके इस पे बात कर लेती हूँ। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, इसी से आगे लेकर चलेंगे। मगर पानी का जो एक झगड़ा है पीपल्स पार्टी का विफाक के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, पानी के ऊपर मैं बात करूंगी, जो सिंध का मसला चल रहा है। मगर ये बताइए कि इनिशियली G7 में अमेरिका कोविड-19 के हवाले से क्या तो 50 करोड़ खुराकें उन्होंने कहा ना मुफ्त देंगे, और G7 के ममालिक बाकी 6 ममालिक से 50 करोड़ वो दें। वो इस तरह के बहुत से काम करेंगे। कोयले के बगैर बिजली पैदा की जाए, अच्छा। हवा से की जाए, जैसे हालैंड में होती है, जैसे जर्मनी में शमसी तवानाई है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, ज़ाहिर है वो एक बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज लेके आए। ठीक है, अब पानी के ऊपर बात कर लेते हैं हारून साहब।
پیپلز پارٹی اس قدر بگڑی کیوں ہوئی ہے؟ بلاول صاحب خود کو مستقبل کا وزیر اعظم کہتے ہیں مگر زبان نہیں، مستقبل کا کیا، 2000 سال زندہ رہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. جو رویہ اس نے اختیار کر لیا ہے اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں خواہش زخم بن جاتی ہے کہ میں کسی طرح میں اقتدار حاصل کر لوں، اور اس پہ وہ دیوانگی کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب اپنا 10% پانی بچا لیتا ہے نہروں کو پختہ کر کے، ہر سال کچھ مزید نہریں پختہ ہو جاتی ہیں، ابھی 10% بچت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قدیم کاشتکاری کا طریقہ ہے، تھوڑی سی عقل چاہیے. یعنی پڑھا لکھا آدمی جب تعصب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اندھا ہی ہو جاتا ہے. صحیح. اور بھائی یہاں پاکستان میں ہمیشہ جب پانی کی فراوانی تھی 3-4 پانی دیے جاتے تھے گندم کو، پتہ چلا 2 سے زیادہ چاہیے ہی نہیں. جب 2 پانی دینے لگے پیداوار میں ایک دانے کی کمی نہیں آئی. کچھ تو خیر بارش ہوتی ہے، سردیوں کی بارش ہوتی ہے جو اس کے لیے گندم کے لیے اچھی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ 2 گنا پانی سندھ کے کھیتوں میں 2 گنا پانی دیا جاتا ہے. نہ کوئی لیزر لیولنگ پہ توجہ ہے، نہ یہ تو ہے کہ زیادہ پانی سے فصل بہتر نہیں ہوتی، پورے پانی سے ہوتی ہے. یعنی جتنا پانی درکار ہے، ایک تو ہے نا ڈرپ، دنیا تو چلی گئی ڈرپ اریگیشن پہ، یا وہ فواروں سے جو پانی دیا جاتا ہے سادہ الفاظ میں. مگر وہ بھی نہیں تو کم از کم پنجاب کی طرح معقولیت سے پانی، پنجاب میں بھی سب جگہ پہ کوئی معقولیت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، بعض لوگ پانی ضائع کرتے ہیں. اگر اوورآل اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں قدرے اب آپ دیکھیے کہ اس اندھے پن میں کہ پنجاب کی مخالفت کرنی ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، ریزولیشن منظور کیے کہ جی کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. انگریزوں کے زمانے سے کام ہو رہا تھا، ایوب خان کے دور میں مکمل ہو گیا تھا، اس کا سارا ڈیزائن، جگہ بڑی ایکسیلنٹ ہے، 4 سال میں بن سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سندھ کو اس سے کتنا پانی ملتا؟ پنجاب کے برابر 37%. زمین ان کی آدھی ہے مگر پانی برابر ملتا، تو تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا نا. دوسرا پانی کے استعمال کا صحیح، کھالے پکے کرو، نہریں پکی کرو. پیسے تو سارے تم کھا جاتے ہو، جس میں کوئی شبہ ہے کہ کھا جاتے ہیں. اور دیکھیں لینگویج کا استعمال کر، لفظ بے غیرت کا عام استعمال کرنے لگے وہ. ذرا بلاول صاحب یہ سوچیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے جو نہیں کرنا چاہیے تو انہیں کیسا لگے گا؟ اور میں ٹانگ مار کے گرا دوں گا. وہ ایک زمانہ بدل چکا ہے، اور جو ٹانگ مار کے گراتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یہ دیکھیے ایک تو جو ان کو ضرورت سے زیادہ وسائل دیے گئے، وہ شوکت ترین صاحب کی غلطی ہے جو وزیر خارجہ تھے. اس وقت وقار مسعود اور صدیق سلمان ان سے کہتے رہے، ان کو کمیٹی سے نکال دیا. سلمان صدیق 57.5% وسائل ان کو دے دیے تو کنفیڈریشن بنا دیا. اتنے وسائل آ گئے، برباد کر رکھ دیا. کراچی کے اسپتال برباد ہیں، سکول برباد ہیں، کالج برباد، اندرونی سندھ کے بھی برباد ہیں. اور قادر مکسی کے بعد اب اس نے کہا، فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ بھئی یہ پانی اپنا شمالی سندھ والے لے جاتے ہیں وہ ڈیرے. اچھا، جتنا ایکسٹرا پانی وہ استعمال کرتے ہیں اتنی کمی بھی نہیں ہے. یعنی جو کمی ہے، اب مجھے ایگزیکٹ فگرز میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے، مطلب 9 لاکھ ایکڑ فٹ کی کمی ہے تو 15 لاکھ ایکڑ پانی ضائع کر دیا جاتا ہے. فہمیدہ مرزا نے کہا سکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں، ڈسپینسریوں میں. یہی قادر مکسی نے کہا کہ پانی اوپر والے استعمال کرتے ہیں، ان وڈیروں کو روکے نا جی. یہ ایک عام سندھی کا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر خان صاحب کا بھی کمال ہے، بھائی آپ بات کریں، کمیشن بنائیں، کمیٹی بنائیں، کچھ کریں، ان کے اطمینان کے مطابق بنائیں، ان کے اطمینان کے مطابق بنائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں فلاں بیراج پہ نہیں جانے دیں گے، کوئی آ نہیں سکتا، ایکشن ہی نہیں ملے گا. یہ کیا رویہ ہے؟ کوئی الگ ملک ہے کیا؟ سندھ پاکستان کا حصہ ہے، قابل قدر حصہ ہے. بس سندھی میں تو وہ ہے کراچی، جس کے بل پر ہماری انڈسٹری کھڑی ہے وہ کراچی ہے. ہارون صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سندھ اور پنجاب کا مسئلہ، اس میں عرصہ ہی انٹرفیئر کر سکتا ہے. یہ جو وزارت وفاقی آبی وسائل ہے یہ نہیں آ سکتی. نہیں انٹرفیئر کیا، باقی کیا کوئی ٹوپیں اور ٹینک لے کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وفاق نہیں آ سکتا، رائے نہیں دے سکتا، یعنی رائے بھی نہیں دے سکتا. وہ ٹیم وفاق رائے تو ایک عام آدمی بھی دے سکتا ہے، دے کیوں نہیں سکتا رائے؟ یہ ایک بلیک میلنگ کا ایٹیچیوڈ ہے. اور خان صاحب کو چاہیے اس میں پراپر کمیٹی بنائے. وہ بولنا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے
کہ کسی جگہ پہ ان پہ اعتراض ہو. یہ نہیں, جرأت مند لیڈروں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. کوئی ادارہ بنائیں, ان کے اطمینان کے مطابق بنائیں, ویسے ہارون صاحب سندھ کے اطمینان کے مطابق بنائیں, قائمہ کمیٹی کا اور اس کا فیصلہ کریں. یہ کوئی مذاق ہے؟ کالا باغ ڈیم آپ بننے نہیں دیں گے. کوئی ڈیم کسی نے بنایا نہیں, صرف مشرف نے وہ اس میں ایوب خان کے بعد تربیلا اور منگلہ بنے. منگلہ میں کہ اس کی بھی توسیع کی کچھ 40 لاکھ ایکڑ پانی کی. تو پانی تو ہوتا ہی 3-4 مہینے ہے. چلیے ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. 15 جون کو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور اس مسئلے کا حل بھی نکالا جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.